अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हालात हाजरा का एक और शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान सैयद आसिफ इकबाल हाजिर खिदमत। नाजरीन, हमें उम्मीद वासिक है कि आप बसैत सलामत होंगे और कोरोना मुखालिफ जंग में आप तमाम एहतियाती तदाबीर पर मिनवान अमल करते होंगे। बहरहाल कोरोना कई सालों से हमारे साथ है, 2 साल से जायद का उर्सा गुजर गया और चश्मे अफलाक ने देखा कि ये तबाही अनप्रेसिडेंटेड थी। जिंदगी का कोई भी शोबा ऐसा नहीं रहा जिस पे इस बीमारी ने, इस वबा ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर ना किया हो। और इन तमाम शोबाजात में अगर हम कहें कि तालीम का एक वाहिद ऐसा शोबा है जिसको नाकाबिल तलाफी नुकसान झेलना पड़ा और बहरहाल बदस्तूर झेल रहा है। देखिए, मईशत की बात करें, इमरानियात की बात करें या कोई और शोबे की बात करें, मिसालें हम ले सकते हैं, तो उनमें जो हुआ नुकसान वो वक्त रहते हम पूरा भी कर सकते हैं, लेकिन जहां तक तालीमी मैदान में हुए नुकसान की बात है तो वो नाकाबिल तलाफी होता है और इसके बड़े दूर रस नताइज होते हैं। तो बहरहाल इस बात से भी इनकार की गुंजाइश नहीं है कि महकमा तालीम और जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो ये इदारे हमारे हैं, इन्होंने कमर बस्ता होकर हालात से लड़ा, सामना कर रहे हैं और जहां तक भी इनके हद इख्तियार में था उन्होंने इस कोरोना के असर को कम से कम रखने की कोशिश की। हमने देखा ऑनलाइन क्लासेस भी चली और चल भी रही हैं, एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट हुए। बहरहाल चैलेंजिंग काम है। आज हम जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से लिए जा रहे या लिए गए एग्जामिनेशंस के बारे में बात करेंगे, इम्तिहानात के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ शरीकी गुफ्तगू रहेंगे आज के हमारे खास मेहमान। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं लाल हुसैन साहब, आप जॉइंट सेक्रेटरी एग्जामिनेशंस कश्मीर डिवीजन जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में काम करते हैं। लाल साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। और आपका शुक्रिया लाजिम बनता है कि आपने अपनी मसरूफियात को एक तरफ छोड़ के हमारे नाजरीन के लिए आपने टाइम निकाला, उसके लिए हम आपके मशकूर हैं। लाल साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि कोरोना आउट ऑफ अ ब्लू एक बीमारी आई, आनन फानन पूरी दुनिया इसके लपेट में आ गई और कोई भी शोबा ऐसा नहीं बचा जो इंसुलेटेड रहा हो। हर एक शोबा मुतासिर हुआ। मुतासिर होने के पैमाने हालांकि अलग हो सकते हैं, तो सबसे ज्यादा जो नुकसान झेलना पड़ रहा है या झेल चुका है वो महकमा तालीम है, तालीम का शोबा है। तो कितना चैलेंजिंग रहा है आपके लिए 2 साल का सफर कोरोना के चलते, तालीम को अपने इंटैक्ट रखना, बच्चों को इंटैक्ट रखना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहां तक आपने जो सवाल किया ये बड़ा अहम है। इस सिलसिला में अगर कुछ कहा जाए तो ये एक बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, जी जी, खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि हमारा एक बड़ा वसी डिपार्टमेंट है और उन बच्चों का मुस्तकबिल जो है हमारे हाथों में है। तो उस सिलसिला में जितनी भी कोशिशें थी वो सब की सब की गई। गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसी बनाई गई, ऑनलाइन क्लासेस जो थी वो लगवाई गई, जहां दूर दराज जो बच्चे थे वहां कम्युनिटी क्लासेस वगैरह जो है उनका अरेंजमेंट किया गया और हमारे टीचरों ने भी बड़ी जान फशानी से काम किया। दूर दराज इलाके जहां टीचर का पहुंच या किसी ऑफिसर की पहुंच नहीं रहती थी वहां भी उन्होंने अल्लाह के खौफ से काम किया। तो जहां तक ऑनलाइन क्लासेस रही हमारी, मुझे लग रहा है कि कोई कमी जो है हमने नहीं छोड़ी है, हमारे टीचरों ने नहीं छोड़ी है, हमारे हायर अथॉरिटीज जो है उन्होंने नहीं छोड़ी है। तो ये सभी ने मिलकर इस जंग को लड़ने की कोशिश की और जो नुकसान होने जा रहा था, बच्चों का मुस्तकबिल खराब होने जा रहा था, अलबत्ता उसकी कोशिश की गई कि वो बच्चों का मुस्तकबिल जो है बरकरार रहे। तो उसी सिलसिला में हमारी तरफ से जो बच्चों का सिलेबस कहीं थोड़ा बहुत नहीं हो पाया या मुकम्मल नहीं कर पाए, तो उसकी वजह भी ये रही कि उसमें जब हमारे एग्ज़ाम हम तानात होने शुरू करवाने किए तो वहाँ कुछ प्रोसीजर जो थे वो फॉलो किए कि बच्चों के मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए कि अगर उनका कहीं थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, अगर टीचर की कोशिश की वजह से, ऑफिसर की कोशिश की वजह से, गवर्नमेंट की पॉलिसी की सब कुछ होने के बावजूद भी अगर कहीं कोई कमी रही है तो उस सिलसिला में भी बच्चों को नुकसान नहीं होने दी। खुला दूध फ्रेश, बस फ्रेश नहीं है बेस्ट। पूछो सवाल नया, पूछो अब सेफ है क्या? हाँ ये नहीं सोचा, अरे पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। चल रहा है खुला कब से, खुले
अमूल ताजा है 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध से सबसे खुले दूध को बंद कर अब से अमूल दूध पीता है इंडिया। या वहाँ एक उनको स्पेशल जो है कंसेशन दी गई, वो मैं आपको इंशाल्लाह वो प्रोग्राम में आगे करेंगे। इस सिलसिला में इंशाल्लाह ये जहाँ तक ऑनलाइन क्लासेस जो हमारी रही, खासकर जो मैच्योर बच्चे थे जिनको हम 9th 10th या 11th 12th की क्लासेस ले लें, तो इनमें हमारे बच्चे जो है वो ठीक तरह से जो है वो स्टडी करते रहे और फॉलो करते रहे इसको। लेकिन जहाँ तक हमारी प्राइमरी क्लासेस या मिडिल क्लासेस का मामला रहा, तो वहाँ ज़्यादातर वो कामयाब बच्चे इस तरह से हुए कि उन्होंने कम्युनिटी क्लासेस जो है वो अटेंड की है। तो उस सिलसिला में मैं ये सोच रहा हूँ कि आज की डेट में भी हमारी जो कम्युनिटी क्लासेस है वो भी चल रही हैं। 10th और 12th क्लासेस जो है वो ऑन रेगुलर बेस और अल्टरनेट डेज के हिसाब से भी कुछ 50% जो है एक दिन हो गया, 50% दूसरे दिन, इस तरह से भी वो किया है। तो अलबत्ता उस कमी को, उस गैप को, जो स्टडी जो बच्चों की लॉस हो रही थी, उसको कवर करने की कोशिश की गई। बिल्कुल। और देखिए कोशिश का ही नतीजा निकलता है। जी। देखिए अगर आप कोशिश करेंगे तब जाके नतीजे आपके सामने आएंगे। बहरहाल इस बात से भी आप एग्री करेंगे मेरे साथ, और इनकार की गुंजाइश भी नहीं है कि उस पैमाने पे नहीं हुआ। देखिए रेगुलर क्लासेस जो आप ऑफलाइन क्लासेस बोलते हैं और ऑनलाइन क्लासेस, इनमें फर्क रहेगा, लेकिन सद मुबारक आपकी कोशिशें बारंबार इंशाल्लाह साबित हो रही हैं। अच्छा, यहां पर आपको पता है कि 10th 9th से ही स्टार्ट करें आप, 9th 10th 11th 12th, ये 4 साल बड़े बहुत अहम और क्रूशियल होते हैं, क्योंकि ये एक फाउंडेशन बनाते हैं एक बच्चे की। आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट है, जेई है, इंजीनियरिंग शोबे में जाना चाहता है कोई, मेडिसिन में जाना चाहता है, तो ये 4 साल जो है वो बेस बनाते हैं। और इन 4 सालों में भी आप देख लीजिए कि सिलेबस का अच्छा खासा हिस्सा जो है प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। तो कहीं इन 2-3 सालों में वो मुतासर बहुत बुरी तरह से हुआ ना, उसको कैसे भरपाई किया आपने? देखिए ये बात आप जो कह रहे हैं इसमें कोई शक वाली बात नहीं, आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन एक मैं आपसे अर्ज करूंगा कि यहाँ आपने देखा होगा कि जो हमारे रिजल्ट आ रहे हैं, जो नतीजे आ रहे हैं हमारे, जो बच्चों के जब हम रिजल्ट निकालते हैं, या 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, उसमें बोर्ड एग्जामिनेशन में भी बच्चे जो है परफॉर्मेंस अच्छी अपनी दिखा रहे हैं। और अगर कहीं दूसरी जगह भी, जैसे हमारा नीट का एग्जाम है या दूसरे मेडिकल कोर्सेज के लिए जो भी एग्जाम हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे हमारे अच्छे बच्चे जो है वहाँ अपना जो अपनी टैलेंट जो है वो दिखा रहे हैं। तो इसका मैं ये सोच रहा हूँ कि ये अगर सब कुछ हो रहा है तो इसके पीछे कोई है, एक टैलेंट जो टीम है वो पीछे काम कर रही है। तो टैलेंट टीम वही है, हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारे टीचर हैं जो काम कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अगर कुछ ना कुछ कहीं वो घर में बैठकर कहीं ऑनलाइन से था। जी। मैंने पहले ही तहसीन अदा की, इजहार तहसीन किया कि आपने जितना आपसे एक्सपेक्टेड था उससे कहीं ज्यादा आपने डिलीवर किया। लेकिन फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बच जाता है, जमीनी ठोस जमीनी सतह पे जो आप कहें कि प्रैक्टिकल्स का क्या 11th 12th खास 11th 12th का प्रैक्टिकल का, देखिए इसमें थोड़ी सी कमी रही है हमारी, रही कमी इस तरह से रही कि प्रैक्टिकल जो होता है वो फिजिकली होता है। जी बच्चा लैब में जाएगा प्रैक्टिकल। मैं यहाँ आपके स्टूडियो में आया हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो वो बात अगर फोनिकली आप मेरे से राब्ता करते हैं तो शायद ये सारा दीगर होती। तो इसी तरह से अगर देखा जाए प्रैक्टिकल में हमारे बच्चे जो है वो वहाँ कमी रही है, क्योंकि वो तो ऑनलाइन, अब उसका एक मोड बनाया गया था कि ऑनलाइन ही बच्चों को बताया जाए कि आप इस तरह से ये होगा वो, लेकिन एक्चुअल में वो हम उसको सक्सेसफुल वो नहीं कह सकते। वहाँ प्रैक्टिकल मॉडल नहीं रहेगा। वहाँ ये उसका असर काफी हद तक रहा है। बहरहाल आपकी कोशिशें मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं, और हम उम्मीद भी रखेंगे कि ये कोशिशें दिन ब दिन जो है इनमें सूरत आए और एक नयापन आए, क्रिएटिविटी आए इसमें, ताकि हमारे बच्चों को जो है ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल हो सके। बहरहाल इस सारे कोरोना के बीच में आपने ऑनलाइन क्लासेस भी दी, कमा को अपने प्रैक्टिकल्स को भी कवर अप करने की कोशिश की, कम्युनिटी क्लासेस भी दी, और इन सारी तालीमी निजाम का एक लुबे लुबाब होता है आपका एग्जामिनेशन, इम्तिहानात। तो इम्तिहानात में भी खासी दुश्वारी का सामना रहा होगा आपको? जी, इसमें दुश्वारी तो रही है। अब बच्चों का सिलेबस जितना के ऑफलाइन मोड में होता है उतना तो नहीं हो पाया। अलबत्ता जो कमी रही उसके लिए ये एक प्रोसीजर सेट हुआ कि
30% جو ہے ان کو کنسیشن دی گئی. اگر 100% کا پیپر ہے, 100 نمبر کا پیپر ہے اگر, تو اس میں سے 70 مارکس کا ان کے لیے رکھا گیا. ایویلویٹ کریں 70 کو ایویلویٹ کریں. لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ اس میں ایک پرابلم آتی ہے جو آج کی ڈیٹ میں ہم نے آبزرو کی ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو ہم 100 نمبر کا پیپر ڈالتے ہیں, بچے کیا کرتے ہیں کہ بچے کوشش کرتے ہیں اس کو اٹیمپٹ کرنے کی. کئی بار بچہ جو 80% بھی کر لیتا ہے, 90 بھی کر لیتا ہے, لیکن وہ 90 کر کے اپنی جگہ سیٹسفائی ہے. اب جب ایویلویشن ہوتی ہے اس کی, تو فرسٹ جو 70 مارکس کا اس نے اٹیمپٹیشن ہوتی ہے اسی کی ایویلویشن آگے کٹ ہو جاتی ہے. اچھا, آگے اسی ٹائم آپ اس کٹ ہو جاتی ہے جہاں 70% تک اس کی اٹیمپٹیشن ہے. البتہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مواد اس نے مٹیریل جو پہلے کوشچنوں میں لکھا ہے, شاید لاسٹ والے جو 2 کوشچن کیے ہوں گے وہ اچھے کیے ہوں گے. اچھا, پھر وہ کمپنسیٹ ہو جاتے ہیں. ہاں, لیکن لاسٹ والے 2 کوشچن جو ہے اس کے کٹ ہو جاتے ہیں. اچھا. یہ تھوڑا سا میں یہاں سے بھی ایک پیغام رکھوں گا جی کہ کیونکہ آنے والا ہماری جو 11th کلاس کا ایگزام کل سے شروع ہو رہا ہے. ہاں, کل سے شروع ہو رہا ہے, وہ بھی سیم پیٹرن پر ہو رہا ہے. تو اس سلسلے میں کہوں گا کہ جو بچے ہمارے ہیں یہ 70% مارکس بیسٹ جو ان کا جن پر عبور رکھتے ہیں وہ ہولڈ رکھتے ہیں, جو وہی کوشچن کر لیں, وہی کوشچن وہ پہلے سٹارٹ کریں جو سب سے زیادہ وہ سوچیں کہ یہ بالکل 100% میں کر سکتا ہوں, اس کی پوری نالج ہے مجھے, تو پہلے وہ کرے سٹیپ بائی سٹیپ اسی لیول سے اسی طرح سے وہ چلتا رہے. 70% آپ 70% جہاں 70% کٹ ہو جائے گا وہاں چھوڑ دیجیے. اور وہ 70% اس کے اٹیمپٹیشن ہو گئی ہے, اور اس کی جو ایویلویشن ہوگی, اس کے جو مارکس آئیں گے سکیور کرے گا وہ, تو اسی کو 30% انکریز کیا جائے گا. اچھا, 30% آپ اپنی طرف سے دیں گے. ہاں, وہ ہو گئی کنسیشن اس کو. جب وہ 70% جو اس نے اٹیمپٹیشن کی ہے اس میں سے جو مارکس آ جائیں گے, وہ جو مارکس آئیں گے ان کو 30% کے حساب سے آگے ان کو ایڈ کیا جائے گا, اور پروپورشنیٹ کر کے میرٹ لسٹ تیار کی جائے گی. سپوز اگر کوئی بچہ 24 مارکس لے رہا ہے تو 24 کو 24 بائی ہم 70 کر کے ملٹیپلائی 30 کر کے جو آئے گا تو وہ لگ بھگ 34 مارکس بن جائیں گے اس کے. 100 میں سے 34 تو پاس ہو جائے. تو یہ ایک تھوڑا سا بچوں کے لیے پیغام رہے. اکثر بچے جو ہیں وہ جو کہیں کبھی لاسٹ پر جا کر وہ کہتا ہے میں نے 90% مارکس کر لیا ہے, تو وہ پک اینڈ چوز نہیں ہوتا. ایویلویشن میں یہ رہتا ہے کہ جو فرسٹ کوشچن جو بھی اٹیمپٹ ایویلویشن ہوتے جہاں 70 ہوگا وہاں کٹ ہو جائے. یہ تھوڑا سا ایک پیغام ہے ہمارا. بہرحال ہمیں امید ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اور ان کے والدین بھی دیکھ رہے ہوں گے. اور لال صاحب نے بہت اچھی بات کی اور بڑی کارآمد بات کی کہ اکثر بچے کیا کرتے ہیں کہ کسی بچے نے تیاری زیادہ کی ہوتی ہے تو 70% سے آگے وہ 90 تک جاتا ہے, بعض اوقات 100 بھی جاتا ہے. تو اس امید پہ کہ شاید مارکس زیادہ ملیں گے, لیکن بورڈ کی جو ہے پالیسی کلیئر ہے کہ ایویلویٹر جو ہے وہ 70% پہ آ کے آٹومیٹکلی رک جائے گا. تو آگے اس کے آپ نے کتنا بھی لکھا ہو تو وہ کیلکولیٹ نہیں ہوگا, نہ وہ ایویلویٹ ہوگا. تو اپنی محنت ضائع نہ کریں, جو ہے من و ان جو آپ کو ہدایت دی جاتی ہے ان پہ عمل کریں. بہرحال لال صاحب, کل سے آپ کے 11th کے ایگزامینیشن شروع ہو رہے ہیں, نیا کیا کر رہے ہیں اس بار آپ؟ جی, کل سے ہمارے 11th کے ایگزام ہیں. کل سے کیمسٹری, پرشین اور عربک کا فرسٹ پیپر ہمارا فرسٹ ڈے کا پیپر ہے یہ. تو اس سلسلے میں ہمارے جو سپرڈینٹ وغیرہ ہیں ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے سب کو. جو ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن ہے ہمارے لگ بھگ اس میں جو بچے اپیئر ہو رہے ہیں وہ اپراکسیمیٹلی 80,772 ہے. اوکے جی, تو یہ اس کووڈ-19 کے سلسلہ اس SOP کو فالو کرتے ہوئے ہمارے سینٹر جو کنسٹیٹیوٹ کیے گئے ایگزامینیشن سینٹر وہ 903 ہے. اچھا جی, اس سلسلے میں زیادہ بڑھ گئے کہ یہ تاکہ وہ SOP کو فالو کیا جائے. سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جائے, کراؤڈ نہ ہو, باغم دوڑی نہ ہو. اس سارے سسٹم کو مد نظر رکھ کر ایز پر انسٹرکشن جو آر 30 کی سی اس کے مطابق اکارڈنگلی ہم نے یہ موقع غنیمت ہے. لال صاحب, آپ بچوں کو بتائیں کہ کیا کیا تیاری کر کے آنا ہے ان کو, SOPs کیا کیا رہیں گے اس میں. تیاری تو یہی ہے, ایک تو ماسک پہن کر آنا ہے, سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین وہ تو لازمی ہے. تو سینیٹائزیشن جو ہے وہ ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن کو بھی گائیڈ لائن یہ دی گئی ہیں کہ وہ ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ سینیٹائزیشن وغیرہ کا سیٹنگ ارینجمنٹ بھی اسی حساب سے ایک ڈیسک چھوڑ کر دوسرا ڈیسک. جی, مطلب ایک پر اگر کوئی بیٹھا تو ایک ڈیسک چھوڑنا ہے, دوسرے ڈیسک پہ بیٹھیں. یہ انسٹرکشن جو ہیں وہ دی گئی ہیں. تو اس سلسلے میں وہ ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس کو انشور کرے گا
ایس او پی ان پہ ذمہ داری یہ بھی ہوگی، ان ہیڈس آف جو انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پہ ہمارے امتحانی مراکز ہیں ناظرین، ان پہ یہ ذمہ داری عائد ہوگی کہ وہ اس چیز کو انشور کریں کہ ایگزامینیشن کے سینٹر کے اندر یا امتحانی مراکز کے باہر بھیڑ جمع نہ ہونے دیں، اس کے بڑے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں، کورونا کا معاملہ ہے۔ اور دوسرا ویسے بھی امتحانی مراکز کے آس پاس دفعہ 144 نافذ رہتا ہی ہے، تو سیلیبس میں کیا کٹوتی کی ہے آپ نے اس بار 11th کے، کون سی چھوٹ دی ہے؟ ٹول فری نمبر 104، اگر آپ صحت سمبندھی کسی بھی قسم کی پریشانی سے جوجھ رہے ہیں تو پریشان ہونے کی کوئی آوشکتا نہیں، کیونکہ اب سواستھ وبھاگ جموں و کشمیر لایا ہے سواستھ ہیلپ لائن ٹول فری نمبر 104۔ نمسکار، 104 میڈیکل ہیلپ لائن سے بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کی کس پرکار سے سہایتا کر سکتی ہوں؟ نشچنت رہیے، ہم آپ کی پوری ہیلپ کریں گے۔ جہاں پر کاریرت ہر کرمچاری آپ کی سواستھ سمبندھی جانکاری کے لیے اپلبدھ ہے۔ 104 میڈیکل ہیلپ لائن سے بات کر رہے ہیں، کیا میری بات مایا دیوی جی سے ہو رہی ہے؟ ٹول فری نمبر 104 ڈائل کریں اور سواستھ کے بارے میں پرامرش سیوائیں، مانسک اور بال سواستھ دیکھ بھال سیوائیں، اسپتالوں کی جانکاری، شکایت نوارن سیوائیں، وبھن راشٹریہ مشن کاریکرموں کی سوچنا، آیوشمان بھارت کے بارے میں اور آپات کالین سمبندھت جانکاری حاصل کریں۔ پڑھتا ہے، کھیلتا ہے، جھولتا اچھلتا ہے، دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر راستہ ہے، آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا، امول دودھ پیتا ہے انڈیا۔ اس بار ہم نے وہی جو 10th اور 12th والی کنسیشن ہے وہی 11th کلاس کو، اچھا ان کو بھی وہی 70%، ان کو بھی سیم وہی ہے، 70% ہی انہوں نے پیپر کرنا ہے تو ایکول ٹو وہ 100 ہو جائے گا، وہی 30% مارکس جو ہے بعد میں ایڈ کیے جائیں گے، اور 70% انہوں نے اٹمپٹیشن ہے اسی کے، جتنی یہ سیکیور کریں گے یہ مارکس تو اسی کے اکارڈنگلی وہ ہو جائے گا۔ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس بار جو ہے یا پچھلی بار آپ نے پریکٹیکلز کے جو نمبرات ہیں وہ کمپلیمنٹری دے دیے؟ ایسی بات نہیں ہے، پریکٹیکل تو اس بار تو ہم نے لیے ہیں، ایسی بات نہیں، آف لائن تو اس بار تو ہمیں پرابلم یہ نہیں آئی، بچوں کے پریکٹیکل انٹرنل ایکسٹرنل سارے پریکٹیکل لیے گئے ہیں تو اچھے طریقے سے لیے گئے۔ البتہ ایک بات ہم ضرور کہیں گے کہ ہم نے 10th اور 12th کلاس جو ہماری لگ بھگ جو ونٹر کی ہے یہ قبل دو ماہ پہلے سے سٹارٹ کی ہوئی تھی، اس میں پریکٹیکلز وغیرہ جو ہے 10th اور 12th کے ہم نے کور کر لیے، اور یہ تو سمر کی بات تو دوسری ہے، ان کے ایگزام آگے ہونے مارچ اپریل میں، لیکن میں جہاں تک کشمیر ڈویژن کی بات کروں تو یہاں پریکٹیکل جو ہے ہمارے آف لائن ہوئے۔ اچھا لال صاحب، ہم نے دیکھا آپ نے 10th کے ایگزامز جو ایگزامینیشنز ہیں امتحانات کنڈکٹ کیے، اس کے بعد 12th کے ایگزامینیشنز بھی آپ نے کلیئر کیے، الحمدللہ پروسیجر وہ سیم اینڈ سیٹسفیکٹری، تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ 11ویں کے امتحانات بھی اسی طرز پہ جو ہے کنڈکٹ کیے جائیں گے، تو ریزلٹس کیا ٹائم باؤنڈ ہے اس بار؟ انشاءاللہ یہ رزلٹ ٹائم باؤنڈ ہے، ہمارا رزلٹ جو 10th اور 12th کا ایویلویشن چل رہی ہے ہماری، انشاءاللہ وہ جو 40 ڈیز یا 45 ڈیز کے اندر جو پہلے پالیسی تھی، کورونا سے پہلے کی پالیسی تھی کہ 40 ڈیز یا 45 ڈیز میں نکالا جاتا تھا رزلٹ 10th اور 12th کا، تو سیم پیٹرن پر اس بار پھر دوبارہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو انشور کریں گے کہ یہ 40 ڈیز یا 45، ہاں بالکل اسٹیبلیٹڈ ٹائم پیریڈ میں یہ ڈکلیئر ہو جائے گا، انشاءاللہ رزلٹ ہو جائے گا۔ تو لال صاحب ایک بہت ہی سوال جو حساس ذہنوں کو تنگ کرتا ہے، خاص کر دیکھیے میرے گھر میں بھی میرے بچے ہیں، اسکول کا منہ دیکھا نہیں، مطلب حالانکہ ایڈمیشن ہو بھی گیا ہے، ابھی کچھ وبائی ایسی چلی ہے، کیا کریں؟ تو کیا محکمہ تعلیم اور بورڈ جو ہے ایسی ناگہانی آفات کو لے کے اب کوئی کنٹینجنسی پلان رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا کوئی سلیبس ریمولڈ ریفریم کرنے کا کوئی پلان رکھتے ہیں؟ دیکھیے اس سلسلے میں جو ہمارا نیو ایجوکیشن پالیسی ہے اس پر میں اسی کے تناظر میں نے اس کی جو ہے ابھی وہ بن رہا ہے، سلیبس ہمارا بن رہا ہے، وہ SCERT جو ہے وہ بنا رہی ہے، یہ اسپیشل SI جس کو ہم کہتے تھے پہلے اب SCERT ہے، تو اس سلسلے میں وہ اس سلیبس کے سلسلے میں وہ سارا جو ہے کام کر رہے ہیں، تو اب نیا وہ کیا لے کر آتے ہیں، کیا سلیبس میں تبدیلی لاتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ دیکھنے آنے والی مارچ میں ہمارا جو سمر کا ہے، مارچ میں نئی کلاس جو ہے اسی پیٹرن پر ہوگی سمر میں، تو اب ونٹر میں ہماری جو کلاسز ہوں گی وہ اسی حساب سے وہ بھی ہو جائے گی۔ اچھا لال صاحب، شکایتیں اکثر آتی رہتی، اور جب میں نے بھی 10th 12th دیا تھا مجھے بھی یہ شکایتیں، آج موقع ملا مجھے آپ کے روبرو شکایت دینے کا، اکثر جو شکایتیں رہتی آؤٹ آف سیلیبس کوشچنز،
یا کبھی کبھی آپ کے پاس ملٹیپل چوائس کوشچنز ہوتے ہیں تو آل دا چوائسز آر ادھر دا سیم، اور چاروں میں سے کوئی چوائس ایک نہیں ہوتی ہے، صحیح نہیں ہوتی، آل دا 4 آپشنز آر رانگ. اور خاص کر یہ جو آؤٹ آف سلیبس کوشچنز کی بات ہو رہی ہے، ویسے بھی آپ نے 30% چھوٹ ہی دے رکھی ہے، تو ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ باقی جو ہے کوشچن پیپر فریم کرتے وقت، سیٹ کرتے وقت شاید ان 30% کا لحاظ نہ رکھا گیا ہو، تو رینڈملی کوشچنز پوچھے جاتے ہیں. تو کوئی اس کا کوئی بیک اپ پلان رکھا ہے آپ نے کہ اس طرح کا اگر کوئی آئے تو کس طرح سے اس کو ریکٹیفائی کریں؟ دیکھیے اس میں تو جو 10th اور 12th کا ہمارا ایگزام جو ہے کلمینیٹ ہو گیا ہے، اس میں تو کوئی ایسی کمپلینٹ ہمیں ملی نہیں کہ نہیں، یہ ابتدا سے دور ابتدا سے یہ شکایت اس بار کی میں بات کروں، کرنٹ کی بات کروں، اگر اس میں تو ایسا انہوں نے نہ 10th سے کوئی کمپلینٹ ملی اور نہ 12th سے کوئی کمپلینٹ ملی. تو ایک بات تو آپ نے ہی کہہ دی کہ 30% تو اس بار کنسیشن ہے. تو اگر اسی میں وہ کہیں اگر آؤٹ آف سلیبس بھی 10 نمبر کا یا 5 نمبر کا آ بھی جاتا ہے یا کوئی ملٹیپل چوائس بھی آ جاتا ہے تو وہ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس میں آ جائے گا اسی کرائٹیریا. تو اس طرح سے ویسے اگر 11th میں بھی اب جتنے بھی ہمارے جو ایگزامینر ہیں، پیپر سیٹر ہیں، ان کو یہ باقاعدہ ہدایت ہوتی ہے، انسٹرکشن ہوتی ہے کہ سلیبس کو آپ نے اس طرح سے مد نظر رکھ کر، اب اس سالات و واقعات کو مد نظر رکھ کر، کورونا کو مد نظر رکھ کر تو کس طرح سے پیپر سیٹنگ جو ہے وہ کرنی ہے. تو یہ بہرحال کوشش رہتی ہے ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی پوری طرح سے کہ کوئی پیپر سیٹنگ جو کی جائے بچے کی نالج جو ہے وہ اس کو چیک کرنے کے لیے اس طرح سے کی جائے تاکہ بچہ جو ہے آسانی سے وہ یہ محسوس ہی نہ کرے کہ جو میں نے پڑھا تھا اس سے نہیں آیا. یہ کوشش ہے وہ ایگزام کو انجوائے کرے، ایگزام کو انجوائے کرے، اس کو یہ نہ مانے کہ کوئی آفت یا بلا نہ مانے، وہ یہ نہ مصیبت میرے سر آ گئی. کبھی کبھی بچے جو ہے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ایگزام جو ہے میرے لیے وہ کمزور بھی ہو جاتا ہے. آپ نے بات ایک طرح سے ٹھیک ہے کہ جب آپ 10th یا 12th میں بھی پڑھتا تھا ہم سوچتے تھے بڑا ایک بوجھ ہے یہ ہمارے لیے، بالکل. لیکن آج کی ڈیٹ میں ایکچوئل میں اس کے ایڈوانس ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ کافی چیزیں جو ہیں وہ بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی. آج کی ڈیٹ میں بچہ اگر پڑھے تو پلے وے میتھڈ سے ہی پڑھ سکتا ہے، آرام سے پڑھ سکتا ہے، ہر چیز اویلیبل ہے، ہر فیسلٹی اویلیبل ہے آج کی ڈیٹ میں. مجھے لگتا ہے وہ جو آپ کے تواسط سے میں اس بات کا ضرور میں اعتراف کرنا چاہوں گا کہ آج کل کا جو ریلیشن شپ بٹوین چائلڈ اینڈ ٹیچر یہ مور آف اے فرینڈلی نیچر بن گیا ہے. ہمارے ٹائم پہ یا پرانے زمانے میں اٹ واز مور آف اے فارمل کائنڈ آف ریلیشن شپ، جہاں حیا کے تقاضے ہوتے تھے، بڑا روب داب وغیرہ چیزیں ہوتی تھی، وہ اب دھیرے دھیرے ناپید ہو رہی ہے. دیکھیے اس میں ایک چیز کہوں کہ ایک طرح سے یہ ٹھیک بھی ہے، کیونکہ جب بچے کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، وہ فرینڈلی آ جاتا ہے، اس کی کریٹیوٹی کھل جاتی ہے، کریٹیوٹی جو وہ خود بخود کچھ چیزیں کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس کو اگر میں یہ سمجھوں کہ اگر اس کو چانس دیا جائے بچے کو کھلا کہ آپ کرو جو کرنا چاہتے ہو، کیا کرنا، کیا جہاں آپ کو نہیں سمجھ آ رہی میرے پاس آ جاؤ میں بتاؤں گا، تو اس ماحول سے مجھے لگتا ہے کہ بچہ جو ہے زیادہ لرن کرتا ہے. اس کے اندر جو ٹیلنٹ ہوتی ہے، جو اسکل ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے کہ بچہ کس طرف، اس کا رجحان کس طرف ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پہلے دور کی بات کریں اگر تو ٹیچر پر ایک سٹریس ہوتا تھا، دباؤ ہوتا تھا، گھر سے بھی ہوتا تھا، گھر سے ماں باپ بھی یہ سمجھتے تھے کہ بھائی آپ نے پڑھا کیوں نہیں، بکس آیا گھر میں بیگ رکھا اور فوری طور پر کہا. کبھی کبھی ہمارا ماحول تو معاشرہ کچھ اگر دور دراز کے علاقوں کے لیے وہ کچھ اور ہے، وہ کچھ اور رہا، لیکن جو ہم لائبریری ماحول بھی کہیں اچھا ماحول، ہیلدی جہاں انوائرمنٹ بھی ہو وہ بھی کہیں، تو وہاں بھی بچے کے لیے زور دیا جاتا تھا کہ آپ بچوں یہ سلیبس یہاں تک تیار کرنا، یہ یہاں تک تیار کرنا ہے، تو اسے باہو کار بائکو یہ کرنا ہی کرنا. بہرحال وہ ایک بچے پر سٹریس رہتا تھا. آج کی ڈیٹ میں اگر دیکھا جائے تو اس سے تھوڑا سا ہٹ کر بچہ جو ہے فری ہو رہا ہے. تو بچے کے اندر ایک قسم کی وہ تھوڑی ہمت اور جرت یہ اس طرح سے بن رہی ہے کہ بچہ جو ہے کوشچننگ کر رہا ہے، ٹیچر کو کوشچن کر رہا ہے. تو جب ٹیچر کو بچہ کوشچن کرنا شروع کرے گا تو اس کا مطلب بچے کے اندر وہ انوالو ہو رہا ہے، وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر وہ بچے کو اس طرح کے ماحول میں اچھے طریقے سے اس کو مطلب اس کو اچھی طرف لے جانے کے لیے تھوڑا سا ٹیچر نے اپنی کنٹریبیوشن کرنی ہے، وہ دینی ہے. اگر ٹیچر اچھے طریقے سے اس کو سمجھ پائے، سائیکالوجیکلی اس کو سمجھ لے کہ یہ بچہ جو ہے معیاری بن سکتا ہے، یہ کل کہیں ایک اچھے پوسٹ پر جا سکتا ہے، کنٹریبیوشن وہ دے سکتا ہے، پھر ٹیچر جو ہے اسی کے پیچھے چلنا شروع کر لے اگر تو اس کو مجھے نہیں لگتا کہ وہ بچہ جو ہے ڈی ٹریک کہیں کسی سٹیج پر ہو. بچے کو اچھی طریقے سے تیار کیا جائے، وہی راستہ دکھایا جائے اس کو، تو وہ بچہ جو ہے ٹھیک جگہ پر پہنچتا ہے. پیرنٹس بھی اس کے ساتھ. آج کی ڈیٹ میں اگر
ہم بات کریں کہ کچھ کوآپریشن جو ہے ہمیں پیرنٹس سے بھی نہیں ملتا ہے. اکثر دیکھا کہ جہاں میں سٹیز کی بات نہیں کروں گا، دور دراز کے علاقوں کی بات کروں گا، آج بھی ایک چیز ہے کہ دور دراز کے لوگ جو ہے وہ بچوں کی کیئر نہیں کرتے. اسکول بھیجنے کی ابھی کبھی آج بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اسکول سے آئیں گے ہمارے مال مویشی چرائیں گے، دوسرا کام کریں گے، گھروں کے کام کریں گے. تو آج بھی وہ کلچر جو ہے وہ باقی ہے. یہ نہیں کہ پورا سسٹم جو ہے بدل چکا ہے ہمارا. وہ دور دراز والا وہ پہلی باتیں جب پہلے دور میں بھی یہ ہوا کرتا، لیکن پہلے دور کی بات اور آج کی میں بڑا فرق پڑ گیا. تو اس طرح سے میں یہ کہوں کہ ٹیچر کا بھی بڑا رول ہے اور پیرنٹس کا بھی بڑا رول رہتا ہے اس میں. اگر پیرنٹس اور ٹیچر دونوں مل کر، ہمارا بچہ آج کا جو ہے کہیں ہم اس میں کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ موبائل سے خراب ہو رہا ہے، دوسرے طریقے سے خراب ہو رہا ہے. نہیں ہو سکتا. جب ہم اپنے پیرنٹس اور ٹیچر مل کر ایک ٹرینگل شیپ دے کر بچے کو ٹرینگل شیپ دے کر ہم تو یہ 3 کارنر اگر ویٹیکس بن رہے ہیں تو ان کو تینوں کو برابر چلنا ہوگا، تب جا کر ایک ٹرینگل بن سکتا ہے. ان کا مین فوکل پوائنٹ جو ہوتا ہے چائلڈ ہوتا ہے مین جو ہے. تو جب اس پر فوکس کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ پیچھے نہیں رہے گا پیچھے. اور ہم میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں انشاءاللہ کوئی کمی بالکل. بس کبھی کبھی ریسورسز کا ایک معاملہ سامنے آ جاتا ہے. وہی میرا اگلا سوال بھی تھا. ہمارے ہاں جو تعلیمی نظام ہے بالکل غلط ہوگا اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہوموجینیس ہے. There has always been and there still is a difference in the quality. اب معیار کی بات کریں سرکاری اسکولوں اور پرائیویٹ اداروں کے بیچ میں جو فرق وہ واضح ہے، وہ تھا، وہ اب بھی ہے اور انشاءاللہ ہم امید کریں گے کہ وہ نہ رہے آگے. لیکن فی الحال جو اس وقت کی زمینی حقائق ہے وہ ہے. تو لال صاحب آپ کو کہیں نہ کہیں اس بات کا تو احساس ہوگا کہ پینڈیمک میں ہمارے تعلیمی نظام کا ایک خاص طلبہ کا طبقہ جو اکنامکلی ناٹ ویل سو آف فیملی سے تعلق رکھتا ہے. ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی گڑیا، پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا، کھٹی میٹھی باتیں، مستی ملاقاتیں، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں. ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ، ہمیشہ فریش. اس گھر کی بیٹیاں. سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور اب سب کا پریاس. یہ سمے ہے انتی کی اور بڑھ جانے کا. یہ سمے ہے جن جن کے جیون میں خوشحالی لانے کا. یہ سمے ہے دیش کے پرچم کو پوری دنیا پہ لہرانے کا. یہ سمے ہے راشٹر نرمان کے پرتی اپنا کرتویہ نبھانے کا. اس لیے وہ ویکتی یا سنستھا جن کے کھاتے ٹیکس آڈٹ کے لیے اتردائی نہیں ہے، 31 دسمبر 2021 سے پہلے اپنا انکم ٹیکس ریٹرن ای فائل کرنا نہ بھولیں. نئے ای فائلنگ پورٹل پر 3 کروڑ سے بھی ادھک انکم ٹیکس ریٹرن فائل کیے جا چکے ہیں. آپ بھی سمے سے ٹیکس ریٹرن ای فائل کرنے کا لابھ اٹھائیں. ادھک جانکاری اور ریٹرن ای فائل کرنے کے لیے وزٹ کریں www.incometax.gov.in. who couldn't afford smart phones یا آن لائن انٹرنیٹ کنیکشنز، کیونکہ آپ نے ابھی دور دراز علاقوں کی بات کی، تو کہیں نہ کہیں یہ طبقہ جو طلبہ کا ہے یہ چھوٹ رہا ہے بیچ میں. دیکھیے جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے گورنمنٹ ٹیوشنز کی بھی فیسلٹی رکھ لیتے ہیں، ان کی ریفرنس بکس بھی لائی جاتی ہیں. تو وہاں پر کہیں نہ کہیں یہ جو ہے ڈیوائیڈ ہے یہ پرومیننٹ ہو جاتا ہے. اس کو بریچ کرنے کا کوئی ارادہ یا کوئی پلان ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے اس میں اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ نے ایک پلان رکھا تھا کہ کچھ بکس جو ہیں سمپل کر کے ان کو مطلب بریف سلیبس وہ بکس پرووائڈ کی گئی تھی دور دراز علاقوں میں، جہاں دور دراز جہاں نیٹ فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی، کسی غربت کی وجہ سے موبائل جو ہے وہ افورڈ نہیں کر پاتے تھے، اویلیبلٹی نہیں تھی. تو اس سلسلے میں ایک مخصوص سلیبس کیا گیا تھا بالکل بریف کر کے. تو وہ سلیبس تھرو وہ پھر پریکٹیکل ہوا. ہاں بالکل پریکٹیکل. وہ تھرو ٹیچر جو ہے وہ بھیجا گیا، گھر گھر میں بھیجا گیا. اس کے کچھ آپ نے فالو اپ کیا؟ ہاں بالکل. اس میں فالو اپ یہ رہا کہ ان ٹیچروں کے ذریعے سے ہم اس کا رسپانس جو ہے وہ لیتے رہے. کیا وہ بچے جو ہے ریسپانس حوصلہ افزا تھا؟ جی ریسپانس حوصلہ افزا. ہاں
بالکل ہو سکتا. تو لال صاحب مجھے آپ کو روکنا پڑے گا کیونکہ میرے پروگرام کا ٹائم جو ہماری ٹائم کی بندشیں ہوتی ہیں. بہرحال کل سے آپ 11ویں جماعت کے ایگزامینیشن شروع ہو رہے ہیں اور میں چاہوں گا کہ موقع غنیمت ہے، کوئی پیغام آپ ہمارے طلبہ کو دینا چاہیں گے؟ دیکھیے اس میں یہی کہوں گا کہ ایک تو میں نے پہلے ہی پیغام دیا، وہ 70 ایس او پی کا پروگرام رہے گا ہمارا، اس کو فالو اپ کرنا ہے. باقی اس میں جو ہمارے ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن ہیں ان کو آلریڈی ہم نے یہ انسٹرکشن جو ہے ایز پر ہائر اتھارٹی کے اکارڈنگلی ہم نے وہ ایشو کی ہوئی ہیں کہ آپ نے وہاں ایس او پی کا، اور ساتھ ساتھ میں سردی جو ہے کافی بڑھ رہی ہے تو اس کا بھی انتظام کیا گیا ہے. جو ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن اور ریسپیکٹو ڈسٹرکٹ کے چیف ایجوکیشن آفیسر ہیں ان کو بھی یہ گرمی کے ان کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ جتنے بھی یہ ہیٹنگ ارینجمنٹ جو ہے یہ آپ جتنے بھی ریپلیس کریں گے. ماشاءاللہ. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ بہت ساری باتیں ہوئی جن کی تفصیل آپ کے سامنے آئی، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ابھی پوچھنا باقی ہے. انشاءاللہ لال صاحب کو کسی اور موضوع دن اور تکلیف دیں گے، آپ کے روبرو پھر سے ان کو حاضر کریں گے، اور آپ تب تک اپنا خیال رکھیے. اگلے شمارے تک کے لیے اللہ نگہبان.